Alhamdulillah, that today we have gathered to learn from the incredible story of Prophet Ibrahim alayhi salam, one of the greatest prophet and a true model of faith and submission to Allah. May Allah guide us to learn from his life and apply the lesson in our own lives. Ameen. Okay, so पहले मैं start करूंगी whatever we are gonna to cover in our session. Okay, and then I will ask a very simple question. It's not I don't wanna your answers. I wanna know your opinions. So why we are here? Okay. So let me cover first what we are gonna to cover. तो पहले हम कवर करने वाले हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की that how उन्होंने कितनी सेक्रीफाइसेस किए हैं, कैसे उन्होंने जो है आइडल्स को कैसे बहुत सी चीजें को सेक्रीफाइस किया, उसको कवर किया, उसको लड़ा उसके लिए अकेले. मे बी हमारे साथ कोई पार्टनर्स होते हैं, वो होते हैं कि वो अकेले थे. बहुत सी ऐसे कई वक्त आते हैं जहाँ पे हम अकेले हैं, तो हमें ये मोटिवेशन नहीं मिलता. यार मैं अकेले हूँ, कैसे करूँ, मुझे क्या करना चाहिए ना, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कोई कंक्लूजन ही नहीं आता. तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमें यहाँ से है जो हम सेशंस में कवर करेंगे. ओके. और बहुत सी ऐसे आई थिंक ऑब्स्टेकल्स है उन्होंने जो फेस किए थे अपनी लाइफ में, लाइक ब्रेकिंग द आइडल्स एंड देन हाउ he has faced all the humiliation from his people, his own people, and his father. कैसे उन्हें आग में फेंका गया और most and very difficult to do everyone, that is the command to sacrifice his son. सुनने में बहुत आसान लगता है, स्टोरी है, अडॉप्ट कर लेते. ओके, इट्स वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है, मेरी भी टर्म आएगी तो मैं कर लूंगी, ऐसा लगता है. बट व्हेन इट्स कम टू डू, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. खुद ही सोचे कि आपके फादर जो आपके बहुत बिलव्ड है, मतलब उनकी हर बात आप मानते हो, एक दिन जब आप उन्हें रियलिटी बताते हो और वो मानते ही नहीं, उल्टा आपको ह्यूमिलेट करते, तुम पागल हो, ये हो, तुमने कहाँ से ये सब सीखा, तुम अगर ये चीज नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा. कभी ना कभी आपको जान का भी खतरा होता है. माँ बाप सोचते हैं कि औलाद होने से अच्छा है कि ना बे औलाद ही रहे, मार देते हैं. तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक बाप से लड़ना और पीपल दूसरे लोगों से लड़ना. बहुत से अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एग्जांपल दें तो या वो फाइटिंग करते थे, उनकी जो कम्युनिकेशंस होती थी, उनकी जो बातें होती थी वो सरदारों से होती थी, पीपल ऑफ मक्का से होती थी, उनके चचा से होती थी. लेकिन उन्हें कभी एक जैसे कि फादर, क्योंकि उनके फादर तो उनके पैदाइश से पहले इंतकाल हो गए थे, तो उन्होंने वो फेस नहीं किया. लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल जो कैसे अपने फादर या मदर जो हमारे बहुत बिलव्ड है, एकदम क्लोज है, उनसे कैसे हम जैसे कि बिहेव करें when it's come to talk about the revealing the truth, preaching the Islam, वहां पे कैसे हमें बिहेव करना चाहिए. ओके. और बहुत से lessons and guidance we will cover also, that unscapable faith. उनकी स्टोरी में क्या होता है, हम उन्हें जितनी भी डिफिकल्ट है, उन्होंने कभी अपना जो फेथ है, कभी विजडम, कभी उन्होंने जो सॉरी विजडम मैंने गलत यूज कर दिया. ओके. उन्होंने अपना कभी भी फेथ जो है डिक्रीज नहीं होने दिया. हर मोमेंट पे जैसे जैसे उन्होंने डिफिकल्टी फेस की वो इंक्रीज होता गया. एंड ही वाज अलोन. Initially he was alone. Yeah, he had his nephew Lut alayhi salam, but he was alone. इतना सपोर्ट नहीं मिलता था उनसे, उनके भतीजे से मे बी इन स्टार्टिंग. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala made him as a khalila friend. Sorry. और ये अभी हम लोग कवर करेंगे इन अपकमिंग सेशन. Also that sacrifices on audience, उन्होंने जो जितनी बार उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, क्या हम वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में?
ہم لوگ نے تو اسٹوری بہت بار سنی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ہماری بہت سی چیزیں تو ہمیں پتا ہوں گی، پر یہ نہیں پتا اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ کیا ہم وہ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، کیا یہ اتنا ایزی ہے ریئلی. اینڈ آلسو ریجیکٹڈ اینڈ فالس ہوڈ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے گھروں میں مسلمانوں کے گھر میں کچھ لوگ، کچھ کے ممی فادر جو ہے بابا کو پوجتے. بت پرستی تو نہیں میرے خیال سے ہوتی ہوگی، لیکن بابا اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تعویذ، یہ سب چیزیں جو ان کے پورے دماغ میں گڑی ہوئی ہیں، اور بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ سے یہ چیز نکالنا. یہ بھی کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو گھر سے نکال دیا، جسٹ beating and abusing everything is going on. So it's very difficult. So we can learn all the lessons, all the guidance in upcoming our session, where we will cover the story of Ibrahim alayhi salam. Not only stories, we will also learn how can we apply in our life. This is the very important. Story تو سب نے کرنی، سیرت سب نے کرنی، لیکن اپلائی کسی نے کرنی. And then also we will also cover call of reflections. Okay, my simple questions which I wanna thoughts from you all are very very simple. ہمیں کیوں ضروری ہے ان کی لائف کے بارے میں جاننا؟ ہمارے پاس تو آلریڈی بلو پرنٹ ہے، سیرہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر کیوں ہمیں ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری کے بارے میں جاننا؟ میں یہ آنسر آپ لوگ سے چاہتی ہوں. Maybe it seems like silly questions, but I want your opinions. Why do we need to know his story, know his all structures, difficulties? Because ہمارے پاس already سیرہ ہے، نہیں سیرہ ہے، اور whole I think guidance کہ کہاں کیا کرنا چاہیے. So I would like to know answer first. جب کوئی چیز فارم ہو کر کے سامنے آتی ہے، جیسے کہ بلو پرنٹ سیرہ ہمارے سامنے ہے، تو اس کی اسٹارٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بعثت سے نہیں ہوئی ہے، یا ان کی صرف پیدائش سے نہیں ہوئی ہے، وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام سے. اور اس سے بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں جو ہمیں آج بلو پرنٹ ملا ہوا ہے. کیونکہ اگر ہمیں کوئی کہنا چاہیے کانٹیکسٹ نہیں پتا ہے، اور ہمیں اس کا ریلیشن نہیں پتا ہے، مطلب ایک بیج اگر نہیں ڈالا گیا ہے، تو پھل یا پھول کبھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام از دا سیڈ، جسٹ لائک، کیونکہ وہ انہی کی دعاؤں کا ایک اثر تھے، یا ان کی دعا کا ایک رزلٹ تھا جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری چیز یہ بھی ہے، یہ مجھے ایسا لگتا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی لگتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس لیول پہ جا کر کے سیکریفائس کیا ہے، اس کے پہلے تک کسی بھی لیول پہ کسی بھی نبی کی مطلب نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی پوری لائف اسٹرگل رہا ہے، مگر اس لیول کا سیکریفائس جو چھوٹی عمر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اور جو انہوں نے شعور کا استعمال کیا، مطلب اپنی انٹلیکٹ کا، وہ کسی اور نبی نے اس لیول پہ نہیں اسٹارٹ کیا. تو ان سے بہت ساری ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے، اور قربتیں بھی ان سے بہت زیادہ ہمیں ملتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خلیل اللہ کہا، تو وہ اسی انٹلیکٹ کی خوبی کی وجہ سے ان کو اپنا دوست بھی قریبی کہا. کیونکہ قربانی کا انٹلیکٹ کے ساتھ کوئی تال میل نہیں ہے، کیونکہ انٹلیکٹ منع کرتا ہے کہ مجھے قربانی نہیں دینی ہے، اور یہ ان دونوں کا ایک بیسٹ کمبینیشن ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی مکمل جو ترتیب ہوتی ہے، وہ ان کی لائف بھی اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے اس لیول پہ، اور یہ صحیح سیم رزلٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بھی پوری سیم کمپائلڈ ہے، مطلب وہ دونوں چیزیں سیم ہے، ادھر بھی ہیں. تو باقی بیچ کے نبی ہیں، لیکن ان میں وہ چیزیں کمپائلڈ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسنگ ہے. بھائی مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں، وہ اسٹارٹنگ ہے اور یہ جو ہے نا اینڈ ہے، اس طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر آپ فار گیونگ می آنسر. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ سوال ہوا کہ کیوں ہمیں جاننا ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے کہتا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک چیز نہیں ملتی دیکھنے کے لیے، باپ بیٹے کا رشتہ، بیٹے اور باپ کا رشتہ.
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ اگر باپ مخالفت پر کھڑے ہو جائیں تو ان سے کس طرح آرگیو کرنا ہے. اس طرح اور بھی اگر ہم چیزیں دیکھیں گے تو اور بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی. تو ہم شروع کرتے ہیں اس حساب سے. میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آج یہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے کہ ہاں ہم اللہ کے رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے بھی. لیکن اس چیز کو عملی زندگی میں اتارنا ایک الگ بات ہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا اس کو دیکھنے کے لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں. لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی ایک ایسے نبی کی جن کی پوری زندگی انسانیت کے لیے ایک مثال ہے. میری آواز سبھی لوگوں کو سنائی دے رہی ہے نا؟ اوکے جی. خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم. ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ایک ایسا انسان جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ کر دکھایا جس کا سوچنا آج مشکل ہے. آج سے 4,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا جس کو آج کے وقت میں قیاس کرنا عام طور پر مشکل ہے. اس کو ہمیں ڈیپتھ میں جا کر سمجھنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں جو یہ بیبیلونینز کا دور تھا اور اس سے پہلے سومیرینز اور اکادینز گزر چکے ہیں. قریب 2,500 سال پہلے سے عراق کے اندر بت پرستی چلی آ رہی ہے. عراق سے ٹرکی اور کویت تک سارا ایریا سبھی جگہ پر بت پرستی ہے. گھر گھر میں بت ہیں، شہر میں بت ہیں اور بڑے بڑے شہروں میں بت ہیں. بادشاہ بتوں کے حوالے دے کر اپنے قانونوں کو نافذ کرتا ہے لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر حکومت کرتا ہے جبریہ. اور اس زمانے کا جو قریب تر بادشاہ کا نام ہمیں ہسٹری سے ملتا ہے وہ ہے ہیمورابی، جس کے کوڈز آج یورپینس نے اپنائے ہیں، سول کوڈز. اور یہ ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا. عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہا جاتا تھا، اس لیے قرآن میں اس کا نام نمرود آیا ہے. ایسے دور میں ابراہیم علیہ السلام جیسا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے ابا جان. ان کے ابا جان بت بناتے تھے، اور کہتا ہے ابا جان کہ یہ جو بت آپ بناتے ہو، ہم بناتے ہیں، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو ہم ان کو کیوں پوجتے ہیں؟ جب وہ چھوٹے تھے تو والد ان کے اس بات کو ٹال دیتے تھے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے کوشچن پر اڑ جاتے ہیں. اگر آج کے دور میں اس سوال کو ریلیٹ کیا جائے تو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے؟ کیونکہ آج بت پرستی دنیا کا سب سے بڑا نہیں ہے. اس زمانے میں بت پرستی چلی آ رہی تھی پورے میسوپوٹامین ریجن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایجپٹ سویلائزیشن میں جاتے ہیں، مصر کی سبھیتا، وہاں پر بھی بت پرستی تھی. ادھر انڈک سویلائزیشن پہ آتے ہیں، یہاں پر بھی بت پرستی تھی. وائکنگز کا مطلب دنیا میں جتنے بھی جزیرے ہیں جہاں انسانیت کے انش ملتے ہیں ہمیں، وہاں سب جگہ بت پرستی کے ثبوت ملتے ہیں. اور خود ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو 2,500 سال پہلے سے وہاں بت پرستی ہو رہی ہے. اور کوئی دوسرا شخص ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں ان کا ثانی نہیں ملتا، ان کا دوست نہیں ملتا جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے. کوئی گروپ نہیں ملتا ہمیں. تو ایسے اندھیروں میں کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور بت پرستی کے خلاف بات کرتا ہے. اس کو اگر آج کے دور میں قیاس کرو تو آپ سمجھ لیجئے کہ آج کا سب سے بڑا شرک جو ہے وہ ہے میٹریلزم، مادہ پرستی، فرقہ پرستی، شخصیت پرستی، جس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے سورہ کہف سے کہ مادہ پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. آج اگر آپ بینکنگ سسٹم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. آج اگر آپ اپنے والد، اپنے باپ سے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ابا جان آپ نے تو پوری زندگی جو ہے سارا فوکس آپ کا جو ہے اس پیسہ کمانے پر ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، احساس ہے، قوم کی خدمت ہے،
قوم کے لیے لڑنا تو ابا جان کیا کہیں گے کہ دنیا کے چکر میں مت پڑ، ہے نا، اور اپنا گھر بار دیکھ، اپنے بچے دیکھ، اور فلاں کو دیکھ اس نے گاڑی خرید لی، اس کو دیکھ اس کا بیٹا کہاں پہنچ گیا ہے. یہ آرگیومنٹس ہمیں ملتے ہیں. تو جس طرح سے یہ چیز ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ سکسیس کو پیسہ کہا گیا ہے، جس نے پیسہ کما لیا ہی از سکسیس، اور وہ پھر موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے. جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں، تھوڑی سی شہرت آ جاتی ہے، اب علم پر اس نے اپنی زندگی نہیں لگائی ہے، لیکن پیسہ آنے پر وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے اور وہ سکسیس کہلاتا ہے. اب اس چیز کے خلاف اگر کھڑے ہو گئے کہ یہ چیز حق نہیں ہے، پیسہ ایک لمیٹڈ ضرورت ہے انسان کی، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو دیکھیے پھر آپ کو کتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پولیٹیکل لیول پر جائیں تو آپ بینکنگ سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئیے، آپ کیپٹلزم کے خلاف کھڑے ہوئیے، پھر دیکھیے کیا کیا آپ کے ساتھ ہوگا. تو اس طرح سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس زمانے کی بت پرستی کے چیلنج کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل رہا ہوگا. اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی خوبی کی وجہ سے کہ وہ تنہا اللہ کی محبت میں حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، اور کھڑے ہو گئے کہ اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. نہ یہ ستارے، نہ یہ چاند اور نہ یہ سورج میرے خدا ہیں، بلکہ ان کو بنانے والا میرا خدا ہے. اور اس بات کی شروعات وہ اپنے گھر سے کرتے ہیں، پھر قوم میں کرتے ہیں، پھر ان کے بتوں کو توڑ بھی دیتے ہیں، پھر بادشاہ کے سامنے ان کی حاضری ہوتی ہے، پھر آگ میں پھینکا جاتا ہے. تو انہی جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. دوست، آج بھی دنیا میں دوست ایک سکھ دکھ کا ساتھی ہوتا ہے. انسان کے اوپر جو بھی مسائل پریشانیاں آتی ہیں تو ایک دوست ایسا ہوتا ہے جو اس وقت اس کا ہمدرد ہوتا ہے، ہمسایہ ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھی نہیں سمجھتا، پیرنٹس بھی نہیں سمجھتے، لیکن دوست پھر بھی سمجھتا ہے. تو یہ دوست کیا ہے؟ اگر اس دوستی کی فلسفی کو ہم پڑھیں، تو دنیا کے مہان فلسفر ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ دوستی ایک بانڈ ہے جو انسان کی اچھائیوں کی وجہ سے بنتا ہے. ایک انسان کے اندر اگر کچھ کیریکٹر میں کچھ خوبیاں ہیں اور وہی خوبیاں آپ کو سامنے والے میں ملتی ہیں تو آپ اس کو دوست بنانا چاہو گے. پلیٹو نے کہا ہے کہ دوستی جو ہے دو آتماؤں کا ملن ہے، کہ جب روح سے روح ملنے لگے کہ یہ تو وہی بات کہتا ہے جو میرے اندر سے نکلتی ہے، تو اس کو دوستی کہتے ہیں. کچھ نے کہا کہ دوستی جو ہے وہ پرائمری سورس ہے آف جوائے کا، آنند کا، خوشی کا. کہ دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم ساری گھر کی تھکان، ساری چیزوں سے نکل کر دوستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو بس وہاں ہنسی مذاق، تفریح، مطلب ایک انجوائمنٹ ہوتا ہے. اور کسی نے یہ کہا کہ دوستی وہ ہے جس کے اندر سوارتھ نہ ہو، جس کے اندر کوئی آپ کی غرض نہ ہو. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ دوستی وہ ہے جو آپ کو آپ کے وجود کا احساس دلاتی ہے کہ ہاں تم کچھ ہو. جب دنیا آپ کی خوبیوں کو نہ سمجھ رہی ہو، گھر والے نہ سمجھ رہے ہیں، تو اس وقت دوست ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ نہیں تیری قدر ہے، مجھے وہ فون کر کے بلاتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں کوئی تو ہے. یہ دوستی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں دوستی میں شامل ہوتی ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست کیوں بنایا؟ جب ہم نبی کریم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نبوت سے پہلے ابو بکر ان کے دوست تھے، ہجرت میں ان کے دوست ان کے ساتھ تھے، اور ان کے دوست کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے سب کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر کے. تو دوست ان کی ہجرت میں بھی ساتھ ہے، ان کے سکھ دکھ میں بھی ساتھ، غم میں بھی ساتھ ہے، نبوت سے پہلے بھی ساتھ ہے. لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں. ہجرت کے وقت ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تو ہوتے ہیں، لیکن دعوت کے میدان میں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جب ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کی مخالفت کی جاتی ہے، اس وقت کوئی نہیں ہے. جب آگ میں پھینکا جاتا ہے تو السلام کو تھوڑی پھینکا گیا ان کے ساتھ، وہ اکیلے تھے. تو ایسے میں ضرورت تھی ایک دوست کی. تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. جب وہ دعوت دیتے اور مخالفت ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اوپر ڈپریشن آتا ہے، اسٹریس ڈیولپ ہوتی ہے. تو وہ کس سے بانٹے؟ حضرت ابو بکر سے ہمارے نبی بانٹ لیتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سارا دکھ سکھ اپنا اللہ کے سامنے رکھتے تھے. تو یہ تھی ان کی دوستی. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو لاسٹ سیشن میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. جیسے ان کے اندر ٹالرنس تھا، برداشت تھی ان کے اندر. ان ابراہیم
لأواہ حلیم منیب، بے شک ابراہیم جو تھا آہذاری کرنے والا اور بہت تحمل رکھنے والا اور بہت منیب نیچر کا تھا. منیب نیچر جیسے مدھمکھی ہوتی ہے کہ بار بار لوٹ کر اپنے چھتے کی طرف آتی ہے، کہ ابراہیم کے ساتھ جب بھی کچھ ہوتا وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتا. یہ اس کا نیچر تھا، ریٹرننگ نیچر تھا. اگر باپ سے کوئی آرگیومنٹ ہو گیا ہے تو پھر اس کے دل میں آزاری پیدا ہوتی تھی کہ میرے والد ہیں، کل کو اگر عذاب آئے گا اب میرے والد میرے ساتھ نہیں ہوں گے، جن کے ساتھ میں نے چلنا پھرنا سیکھا، ان کے ساتھ ہنسنا بولنا سیکھا، وہ جہنم میں چلے جائیں تو میں کیسے یہ برداشت کر سکتا ہوں. تو واپس اپنے والد کے پاس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ابا جان ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ نے کس کو صنم بنا لیا ہے اپنا، بتوں کو آپ پوجتے ہو. اگر آپ نے میرا کہا نہ مانا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم دور ہو جا میری نظروں سے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. ابا جان میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ ان کے اندر آہذاری تھی، درد تھا ان کے اندر، محبت تھی اپنے والد کے لیے، اور برداشت تھی کہ جو سخت سخت باتیں آج کے والد اگر اپنے بیٹے سے کر دیں اور معاملہ وہاں شرک اور توحید کا بھی نہ ہو تو بیٹا بدتمیزی کر ہی جاتا ہے، بہت ساری باتیں بول ہی جاتا ہے باپ کو. لیکن یہاں ان کے منہ سے ابا جان ہی نکلتا رہا آخر تک. اور لائلٹی تھی ان کے نیچر کے اندر. یعنی جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے قرآن میں وہاں حنیف ورڈ آتا ہے، ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیفہ. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حنیف کا مطلب کیا ہے. حنیف کا جو میننگ انگریزی میں جو نیئرسٹ میننگ ہے وہ ہے لائلٹی، یعنی اللہ کے معاملے میں بالکل لائل تھے وہ. ذرا سی نظر ادھر، آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا تفریح بھی تو وہ کام بھی کر لیتے ہیں جو تھوڑے گناہ کے ہیں، پورا 100% فوکس ہمارا نہیں ہوتا ہے اللہ کی طرف. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیونکہ کوئی دوست بھی نہیں ہے تو سارا فوکس اللہ کی طرف ہے ان کا. تو ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی. ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، انہوں نے دعا کی تھی. اور یہ حکمت کیا تھی؟ آرٹ آف ڈیبیٹ، آرٹ آف آرگیومنٹ، لوگوں سے کس طرح آرگیو کرنا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا کہ جب وہ لوگوں کے بیچ گئے تو کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے. تو لوگوں کو لگا کہ ہاں ابراہیم تو ہم میں سے ہی ہے. اس طرح انہوں نے لوگوں کے دلوں کے قریب پہنچ گئے. پھر کچھ وقت ٹھہرے، اب پھر کہا کہ ارے یہ ستارہ تو ڈوب گیا، یہ اب چاند نکلا ہے تو یہ چاند میرا رب ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، چاند اور بھی بڑی چیز ہے. لوگ ان کو فالو اپ کر رہے ہیں ان کی اس حکمت میں. پھر جب چاند ڈھل گیا تو اس کے بعد صبح میں سورج نکلا. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو سورج ہے یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر، یہ اور بڑا بھی ہے. یہاں تک وہ لوگوں کو لے کر آ گئے. اب جب لوگ اتنا ان کو فالو اپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ، اب یہاں اگر جب سورج بھی ڈھلتا ہے شام میں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھل گیا. یعنی لوگوں کو ریزنے کے لیے مجبور کیا. سوچو یہ بھی ڈھل گیا، اب تو دوبارہ پھر ستارہ ہی جگمگائے گا. کہانی لوٹ کر وہیں سے وہیں آ گئی. تو لہٰذا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میرا رب وہ ہے جس نے ان تمام کو پیدا کیا. یہ انہوں نے ضرب لگائی لوگوں کے مینٹل لیول پر پہنچ کر. حالانکہ سورج جو ہے ستاروں سے بڑا نہیں ہوتا. سائنس آج ہمیں بتاتی ہے کہ ستارے تو سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، لیکن ان کے مینٹل لیول پر انہوں نے دعوت پہنچائی. یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو حکمت اللہ نے عطا کی. پھر دوسرے لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ایک فنکشن ہے جہاں لوگ ایک میلے لگتے تھے اس زمانے میں، ہسٹری میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، بڑے بڑے میلے، اور وہاں پر پھر یہ بت پرست کا بازار اور گرم ہوتا تھا. آج جیسے کامن ویلتھ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح سے. تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کے لیے انویٹیشن آتا ہے، کیونکہ ایسے گھر سے تھے جہاں بت بنائے جاتے تھے، ایک اچھے گھرانے سے تھے جہاں بت پرستی کا پروفیشن تھا بہت بڑا. تو ابراہیم علیہ السلام ستارے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں بیمار سا ہوں، آج میں بیمار ہوں. تو پھر وہ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن اس واقعے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کہیں نہ کہیں اڑتے اڑتے ایک بات لوگوں کے کانوں میں پہنچا دیتے ہیں کہ میں ان بتوں کے خلاف ضرور کچھ نہ کچھ سازش کروں گا. وہ کسی اور موقع پہ جب دعوت دے رہے تھے. اب جب لوگ لوٹ کر آتے ہیں تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ دیا.
اور بڑے بت کو چھوڑ دیا. جب لوگوں نے اگر سوال کیا کہ ابراہیم یہ کس نے کیا، تو کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. میں نے اس کے منہ سے یہ بات سنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میں نے یا بلکہ ان کے بڑے نے. اب یہاں انہوں نے لوگوں کو پھر دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا کہ دوبارہ سوچو. اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا. وہ کہیں گے ارے یہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. تو پھر یہاں وہ پھر دوسری چوٹ لگاتے ہیں کہ جب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تو تم ان کو کیوں پوچھتے ہو. یہ انہوں نے اپنا کام کر دکھایا. یہاں پھر لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگ کہیں نہ کہیں کنونس ہوتے ہیں کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے ابراہیم کی. ایمان نہیں لا رہے ڈر کی وجہ سے بادشاہ کے، لیکن کہیں نہ کہیں کنونس ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک مومن کی بہت بڑی جیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو کنونس لیول ہوتا ہے نا، اگر ایسے میں چند لوگ آ جائیں مٹھی بھر کے، 100 لوگ ایمان قبول کر لیں، تو یہ پوری کی پوری فوج جو ہے اسلام قبول کر لیتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، آخر میں ہے افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھیڑ کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ کمانا مشکل ہے، 10 لاکھ 50 لاکھ کمانا مشکل ہے، لیکن پھر اس سے کروڑ بنانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. ایسے ہی تھوڑے لوگوں مٹھی بھر مومنوں کی جماعت کو کنسولیڈیٹ کر کے بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ایک جماعت بن جائے تو پوری کی پوری قوم اس کو فالو اپ کرنے لگتی ہے. لیکن اس قوم کے فالو اپ کرنے سے پہلے ہم اسے کہیں نہ کہیں کنونس کر چکے ہوتے ہیں، اس لیول پر پہنچا چکے ہوتے ہیں کہ وہ ریزننگ کرے. اور یہاں مجھے بات یاد آتی ہے سقراط کی. سوکریٹی کہتا ہے کہ میں لوگوں کو ایڈوائز نہیں کرتا، بلکہ ان کو تھنک کرنے پر، ان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہوں کہ وہ سوچیں. اگر سوچئے کہ اگر ہم کسی کی ریزننگ کو ایکٹیویٹ کر دیں تو وہ تو چلتا پھرتا پھر ایٹم بم ہے، مطلب پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں، وہ تو چلتا پھرتا دائی ہے. وہ ہر جگہ پھر ریزننگ سے لوگوں میں بات کرے گا، وہی انٹرسٹ اس کے بن جائیں گے. تو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی یہ حکمت تھی جو اللہ نے انہیں دی تھی، کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے اپنی حکمت سے جو اللہ نے انہیں دی تھی. پھر اس کے بعد تیسرا موقع آتا ہے جب انہیں بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے. اور بادشاہ کے سامنے جب آرگیومنٹ ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ ابراہیم، تمہارا رب کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا. اب دیکھیں یہاں پر پبلک بھی موجود ہے. اگر اس چیز کو، اس سچویشن کو آپ ریلیٹ کرنا چاہیں آج کے دور سے، تو کیجئے کہ ٹی وی چینلز پر، بڑے بڑے نیشنل انٹرنیشنل چینل پر مان لیجئے کہ اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے، ایکس مسلم ہے یا پھر ایگنوسٹک ہے، ایتھیسٹ ہے. اب وہاں آپ بیٹھے ہو تو پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے. تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی بات صحیح ہے. تو وہاں پر ہمیں اس حکمت کا استعمال کرنا ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں. اب وہ مثال یہاں ملے گی آپ کو. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا اللہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود کہتا ہے اچھا. پھر وہ کہتا ہے کہ قید خانے سے 2 لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جن میں ایک پر موت کی سزا واقع ہو چکی تھی اور ایک کو رہا کرنا تھا. تو وہ جسے موت کی سزا ہو چکی تھی غالباً اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور دوسرے کو رہا کر دیا جاتا ہے، یا اس کا وائس ورثہ. اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں. اب مان لیجئے کہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ الٹا پڑ جائے تو ہم انسٹیبلٹی میں پہنچ جائیں گے، یا پھر ہم ایکسپلینیشن دینے لگیں گے کہ نہیں میرا مطلب ایسے نہیں تھا، ایسے تھا. وہ زندگی موت جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے چند سیکنڈ میں نہیں گزرے تھے کہ دوسرا کوشچن پٹ اپ کر دیا. ابھی معاملہ گرم تھا. کہا کہ میرا رب جو ہے، اچھا میرا رب جو ہے سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو پشچم سے نکال دے. اس بات کو سن کے وہ ہکا بکا رہ گیا. تو یہاں پر پھر لوگوں نے وہ سارا معاملہ دیکھا. اب اس نے جو ہے، اب ریزننگ میں تو فیل ہو گیا، تو یہاں پر اس نے طاقت کا استعمال کیا کہ ٹھیک ہے بھئی، اب ہم ابراہیم تمہارے لیے آگ دہکائیں گے اور اس میں تمہیں پھینکا جائے گا. تاکہ وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہیں نہ کہیں وہ کنونس ہوئے ہوں گے، نوجوان طبقے، وہ کہیں ابراہیم کو فالو اپ نہ کرنے لگے، تو ایک ڈر کا ماحول پیدا کیا جائے. اب ایک ایسی آگ جلائی گئی جو ہفتوں تک آگ جلتی رہی، کہ جو بھی وہاں سے گزرتے وہ دیکھتے کہ ایک بڑی آگ جلائی جا رہی ہے، اس میں ابراہیم کو پھینکا جائے گا، تاکہ کوئی ہمت نہ کرے. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اپنا کام کر چکے تھے. جب ہم لوگوں میں اپنا میسج پہنچا دیں اور لوگوں کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تو یہ سمجھ لیجئے آدھا بیٹل آپ جیت چکے ہو.
بہرحال آگ بہکائی گئی، پھر انہیں آگ میں پھینکا گیا، جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جس محبت کی بات شروع میں کہی گئی تھی حضور کی حدیث سے کہ تم میں کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے سب سے اعلیٰ نہ ہو جاؤں، اور پھر اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ غلط ہے جب تک کہ رسول سے محبت اس درجے میں نہ کرتا ہوں. یہ اللہ ہی کی محبت ہے. تو اس محبت کی مثال دی ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کود کر. اب جیسے ابھی شروع میں کوشچن آنسر چل رہے تھے، شروع میں انٹروڈکشن میں، اس میں ایک سسٹر نے کہا تھا کہ عقل جو ہے، جو انٹلیکٹ ہے، وہ تو منع کرتا ہے اس بات سے کہ انسان قربانی دے. قربانی جو ہے کام الگ ہے، یہ کام الگ جذبے کا ہے، یہ عقل کا کام نہیں ہے. واقعی بات صحیح ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو یہاں جو اتنا انٹلیکچوئل پرسن ہے، جو اتنی ریزننگ مائنڈ والا پرسن ہے، وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر میں آگ میں کودا تو میں تو ختم ہو جاؤں گا، تو میرا مشن بھی کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. اگر میں یہاں زندہ رہوں تو میں اور لوگوں میں پھر اور دوسرے اینگل سے پھر دعوت پہنچا سکتا ہوں اور پھر لوگوں کو اپنے ساتھ کر سکتا ہوں. تو وہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ میں دعوت کا پیغام نہ دوں تو میں نہیں دوں گا، اور پھر چپکے چپکے وہ کام کرتے. یا پھر آگ میں عقل کہاں کہتے کہ ہاں اس میں کود پڑو، وہ تو بہانے ڈھونڈے گی اور پازیٹیولی ڈھونڈے گی، مصلحت ڈھونڈے گی. جیسے کہ آج ہمارے فقی مصلحت ڈھونڈتے ہیں کہ بیاج حرام ہے، قرآن کی روح سے تو بیاج حرام ہے، ہر اعتبار سے حرام ہے، لیکن اس کی کچھ گنجائشیں نکالنی کہ دیکھو ایسے کر کے فلاں کنڈیشن سے اور ایسے، اور ادھر آپ اس پیسے کو اپنے لیے یوز نہ کریں، مسجد کی نالیوں میں لگوا لیں، اور آپ کی تو مجبوری ہے کیونکہ آپ کے بینک میں پیسے آ رہے ہیں تو وہ تو آپ استعمال کرو گے، انفلیشن ہے تو وہ پیسہ آپ اس میں ایڈ کر دو. یہ سب بہانے ہیں، یہ عقل کے بہانے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ قربان کرنا نہیں چاہتا. اچھا موٹا اماؤنٹ اگر بینک کے اندر ہے تو کوئی 20-30 ہزار روپے انٹرسٹ کے اگر بنتے ہیں سال بھر کے، تو وہ کیوں اپنا اس کو خراب کرے گا، کیوں کسی کو دے دے گا. تو عقل آپ کو جو ہے راستہ دکھا سکتی ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچا سکتی. منزل کے پہنچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی جو کام ہے وہ عقل کا نہیں بلکہ وہ محبت کا کام ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر عقل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اس محبت کی بنیاد پر انہوں نے آگ میں کود پڑے، اور اللہ نے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹیج تھی. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت میں پھر ان کے ساتھ بہت سارے مرحلے آتے ہیں، اور آخر میں جب وہ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، جس کو ہم آگے انشاءاللہ کور کریں گے ڈیٹیل میں، تو پھر ان کا جو بیٹا ان کے ساتھ حضرت اسماعیل، اس کی قربانی اللہ مانگ لیتا ہے. یعنی آخر تک اللہ کو آزمائشیں چاہیے، 24 کیرٹ پر ان کو پرکھنا ہوتا ہے اللہ کو، مومن کو. اب ہم ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آزمائشیں ہوئیں ان کو ہم آج کے دور سے کیسے ریلیٹ کریں. دیکھیے، پہلی آزمائش لیونگ کیریئر. آج ہر انسان کا ایک اپنا کریئر ہے، پروفیشن ہے. کسی نے بینکنگ کی پڑھائی کی ہے، بینک میں جاب لگ گئی ہے، ابھی تک اس نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ ہاں یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. اب اس کی ساری کمائی انٹرسٹ پر ہے. اب اس کے سامنے آپشن بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے سود خوروں کے ساتھ، اور حضور کی حدیث ہے کہ جو اس کو سپورٹ کرے یا اس میں انوالو ہے وہ کام بھی حرام ہے. تو اب دیکھیے وہ کیا وہ اپنی جاب چھوڑ دے گا؟ یار میں تو 4-5 سال لگا کر یہاں پہنچا ہوں. تو وہ اگنور ہی کرنا چاہے گا اس چیز کو. کچھ لوگ ہوں گے چھوڑ دیں گے، اور اگر وہ چھوڑیں گے تو اللہ اس سے بڑا ان کو دے گا. لیکن یہ یقین ہمیں تب ہوتا ہے جب ہمارے سامنے ایگزامپلس ہوتے ہیں. تو پہلا ایگزامپل تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ان کے گھر میں بت بنائے جاتے ہیں، اور بت پرستی کا کاروبار اس زمانے کا سب سے بڑا کاروبار ہے، رویل فیملی کا کاروبار ہے. اور جب ان کے والد انہیں بھیجتے ہیں بازار میں کہ ابراہیم جاؤ یہ بتوں کو بیچ کر آؤ، اب وہ چلتے ہیں، ساری مورتیوں کو کندھے پر رکھ کر چل دیتے ہیں اور بازار میں پہنچتے ہیں. ابا کا کہنا بھی ماننا ہے، بھائی گھر کا سارا خرچہ وغیرہ سب اسی چیز سے تو چل رہا ہے. لیکن بازار میں پہنچ کر ان مورتیوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں کہ کون خریدے گا ان مورتیوں کو جو نہ بول سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور نہ ہی خود کو کسی نقصان سے بچا سکتی ہیں. اب اس طرح کی باتیں جب ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہاں پھر انہوں نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا
کہ ہاں یار مورتی تو بیچنا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، کوئی مورتی کو توڑ تو نہیں رہا ہے کہ لوگ ان کا ہاتھ روک لیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن مورتیوں کی جو اسپرٹ ہے اس پر تو ضرب لگا رہے ہیں، اور وہ بالکل صحیح جگہ پر لگا رہے ہیں. آج اگر ہم شرک کے خلاف پڑھیں، ہم کہیں مورتی توڑ دیں تو یہ غلط ہے، حکمت کے خلاف. یہ کام تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا کہ مندر توڑ دیں، یہ کر دیں. بابری مسجد جب شہید ہوئی تو اس کے بعد بہت سارے مسلمانوں نے پاکستان میں مندر توڑے اور نگیٹو میسج دیا پوری دنیا کو. اور کچھ بات ہوتی یو این او میں رکھی جاتی مسلمانوں کے فیور میں، اس کی بھی گنجائش ختم کر دی انہوں نے. بتوں کو توڑنا جو ہے وہ شرک کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ دلوں کے بتوں کو توڑنا یہ اصل چیز ہے. پھر جب آپ کے پاس اتھارٹی آئے، جیسے پروفٹ محمد کے پاس آئی آخر میں فتح مکہ کے بعد، تب ایک چھڑی سے انہوں نے بت توڑا، کیونکہ وہ پہلے دلوں کے بت توڑ چکے تھے. آج ہمارا فوکس ہوتا ہے میٹیریل پر، ہم کسی کو طاقت کی بنیاد پر یا اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی آواز کی بنیاد پر دبانا چاہتے ہیں. یہ غلط ہے. پہلے اس کے اندر کے بتوں کو سمجھو اور اس کو جا کر توڑو ریزننگ سے. وہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ان بتوں کو کون خریدے گا، اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے مشن کی شروعات ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد تو پھر ان کے والد نے انہیں بت بیچنے کے لیے بازار میں نہیں بھیجا ہوگا کہ یہ تو میرا. اور لوگ جاتے ہیں اور جو سیلس اینڈ مارکیٹنگ میں سکھایا جاتا ہے کہ خراب سے خراب چیز کی تعریفیں کرتے ہیں، چاہے وہ پین ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اور اس کو بیچتے ہیں مارکیٹ میں. یہ آج کا لوگوں کا طریقہ ہے. لوگ زہر بھی بیچ دیتے ہیں تعریفیں کر کر. یعنی یہ ڈیو، کوکا کولا، ریڈ بل، یہ کہیں نہ کہیں زہر ہی ہیں انسان کی ہیلتھ کے لیے، لیکن ان کو بیچا جا رہا ہے پہاڑوں کو دکھا کر، نیچرل چیزوں کو دکھا کر، پیشن کو دکھا کر، بہادری کو دکھا کر. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کام اس کے برعکس الٹا کیا، تو ان کے والد نے پھر انہیں بھیجا نہیں ہوگا. تو یہاں سے انہوں نے اپنا جو پروفیشن تھا، جو ان کا فیملی بزنس تھا، اس کو چھوڑ دیا. یہ سیم ایسے ہی ہے جیسے آج کے وقت میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں جو میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا بہت پہلے، اور بھی بہت ایگزامپل ہوں گے، آپ لوگ دیجیے گا کمنٹ میں لاسٹ میں. کہ ڈاکٹر ذاکر نے 90 کے دشک میں انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں نے MBBS کر لیا ہے اور اب میں ایک بہت پروفیشنل ڈاکٹر بھی بننا چاہتا ہوں اور دین کا داعی بھی بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو چنیے، آپ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے. انسان کا دماغ اس حساب سے اللہ نے ڈیزائن ہی نہیں کیا ہے کہ وہ دو چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چل پڑے. آپ ایک کو چن لو. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے جو ہے دعوت کو چنا، پریچنگ آف اسلام کو چنا، اور آج میں خوش ہوں کہ میں نے جس چیز کی قربانی دی اللہ نے مجھے اس سے بڑھ کر بنایا. میں جسم کا ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں روحانی ڈاکٹر بن گیا ہوں، اور روحانی ڈاکٹر ہونا اس سے بڑی بات ہے. ایسے ہی ایگزامپل اور بھی ہمیں مل جائیں گے. خود ڈاکٹر صاحب نے اپنی ڈگری تک لینے نہیں گئے کیونکہ انہیں لگا کہ اس وقت جو ہے قوم کو ضرورت ہے قرآن کی. لیکن یہ بات لاگو ہوتی ہے ان لوگوں پر، یہ فرض کفایہ ہے، ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے جب ہم دیکھیں کہ پوری کی پوری قوم جو ہے اندھی ہو چکی ہے، اور قوم میں وہ لوگ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم میں سے تم ایک بہترین امت ہو، اور تم 200 کروڑ اس لیے ہو تاکہ تم 600 کروڑ کو دعوت دو. تم اپنے بزنس بنانے کے لیے، کھانے کمانے کے لیے نہیں ہو، تم اپنی ضرورت کے مطابق کماؤ تاکہ تمہاری کمر سیدھی رہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر کہ اللہ میری جو نسل ہے اس کو تم اتنا دینا کہ ان کی کمر سیدھی رہے، اس سے زیادہ مت دینا. یہ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے. تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی اپیکشا امید یہی تھی کہ مسلمان جو ہے یہی کام کریں، اور یہ پہلا مشن دیا گیا تھا یہودیوں کو کہ یہودیوں تم دنیا میں بکھر کر رہو اور تم لوگوں کی خیر بھلائی اور اللہ کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ. تمہارا کام جو ہے کمرشلائز کرنا نہیں ہے، پیسہ کمانا نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، دنیا کا ہر دوسرا پروڈکٹ جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کا ہو، نہانے دھونے کا ہو، آنے جانے کا ہو، اوڑھنے بیٹھنے کا ہو، ہر چیز، ہر دوسری چیز جو ہے یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے اتنا بڑا کمرشل لیول پر یہ کام کیا. انہوں نے تو دنیا کے بزنس کی، بینکنگ سسٹم کو جنم دینے والے یہ ہیں. ورنہ عیسائیوں میں بھی بیاج حرام مانا جاتا تھا، لیکن کنوینس کیا گیا بادشاہ کو. تو دنیا کو مالیاتی استحصال، فائنینشیل ٹریفک کے اندر جکڑنے والے یہ یہودی ہیں. دنیا کو مقروض بنانے والے جو ہیں یہ یہودی ہیں. زائنسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، زائنسٹ یہودی، سارے یہودی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ
پھر جب اللہ نے دیکھا کہ یہ یہودیوں نے اپنا جو انہیں ذمہ داری دی گئی تھی تورات کی، ان کی مثال تو وہ ہو گئی گدھے کی مثال، جیسے گدھے نے اپنے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں، وہ ردی ہیں، تو اللہ نے پھر وہ جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ پھر ادھر شفٹ کر دی بنو اسماعیل میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 1400 سال آج گزر چکے ہیں مسلمان، پر آج وہ بات واقع ہو چکی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ تم سمندر کے جھاگوں کی برابر ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ببلز کی طرح ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوں گے تم. کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت اور موت کے ڈر سے. تمہارا مشن تو کچھ اور تھا. ڈھونڈنے والے کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، نیا زمانہ، نئی زمین اور نیا آسمان دیتے ہیں. اس طرح سے ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے، ہم تو تیرے ہاتھ میں وہ قلم دے دیں گے کہ تو اپنے حساب سے اپنی تقدیر لکھ لے، لیکن تو زمین کی طرف کھینچا جا رہا ہے، وہ 2 پیسے کی طرف تو کھینچا جا رہا ہے. تو اللہ کو معلوم تھا ایسا ہوگا، تو اللہ نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم پوری امت نہیں، لیکن تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جن کا خاص کام صرف دین کی جد و جہد ہو، دین کی سربلندی ہو. مٹھی بھر لوگ تو ہوں، کم سے کم ایک گروپ تو ہو، اور یہ گروپ جو ہوگا یہ سارا کا سارا پھر اللہ کی طرف اپنی ساری صلاحیتیں لگائے گا، اس کے دین کی طرف، اور باقی لوگ جو ہوں گے وہ ان کو سپورٹ کریں، اپنے اپنے کریئرز میں کے مطابق کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی زندہ مثال دے کر یہ ثابت کیا، اور یہ ہمارے لیے آج بھی ایک نمونہ ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز، اب ہم تھوڑا تیزی سے بڑھتے ہیں آگے، یہ لاسٹ سلائیڈ ہے. پھر اس کے بعد فیملی اپوزیشن، انہوں نے اپنے والد سے مخالفت مول لی اللہ کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہندی فلموں میں دکھاتے ہیں کہ کیا تم میرے لیے اپنی فیملی کے خلاف جا سکتے ہو، اور وہ لڑکا جا کر دکھاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ کہہ دیتا ہے کہ اگر تو نے وہاں شادی کی تو میری جائیداد میں تیرا کوئی حصہ نہیں. آدمی جائیداد کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کی خاطر، دنیا کی محبت کی خاطر. اللہ کے لیے تو یہ اور بھی آسان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کا بدل دیتا ہے. ادھر تو ملتی ہے رسوائی زمانے کی، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ پھر عزت دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں، اور پوری انسانیت کا امام بنا دیا، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی باپ مانتے ہیں. یہ عزت دی ابراہیم علیہ السلام کو. پھر فیملی اپوزیشن بھی انہوں نے برداشت کیا، محبت رہی. پھر تیسری چیز، چلیے ٹھیک ہے، گھر میں تو ہم مخالفت بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اپنے گھر والوں کو مخالف ہو جاتے ہیں. شرک اور توحید کی بات اور مقصد زندگی کی بات تو بہت دور کی ہے، لیکن بادشاہ کی مخالفت، پبلک کی مخالفت، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. سوشل اینزائٹی میں انسان گرفتار ہو جائے گا اگر کھڑے ہو کر لوگوں میں بولنے لگی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. لوگ اس کو کاٹ کھانے کو آئیں گے. کسی چیئرمین سے جا کر بولو تو صحیح، بھئی یہ جو آپ نے اس ٹائم پیسے بانٹے تھے اور ووٹ خریدے تھے یہ تو غلط ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو چیز صحیح نہیں ہے، کہ آپ نے یہ فلاں جو کام کرایا یہ تو غلط ہے. یا کسی شادی میں جا کر کہہ تو دیجیے آپ کہ یہ جو آپ ڈانس پارٹی کر رہے ہیں شادی میں یہ تو غلط ہے. یہ میں بڑی بڑی چیزیں بول رہا ہوں، کھڑے ہو کر کھانا یہ تو پھر بھی سنت کے درجے کی چیزیں ہیں، لیکن جو بڑی بڑی چیزیں جو واضح طور پر حرام ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو کر تو دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کے بت ہی توڑ دیے. بتائیے کتنی ہمت کی ہوگی انہوں نے. آج ہم شادیوں میں ہو کر آ جاتے ہیں، لیکن ہم شادی کے انویٹیشن جب آتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اگر آپ کا یہاں انتظام جو ہے عورتوں کا اور مردوں کا الگ الگ ہوگا تو ہم آئیں گے، ورنہ ہم سپورٹ نہیں کرتے ایسے سسٹم کو. تو دیکھیے یہ کہنے کے لیے پھر ایک چیلنجز شروع ہو جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کے اوپر نظر کرنے لگتے ہیں. اگر آپ پبلک میں جا کر کوئی اچھی باتوں کی ترغیب کرتے ہیں نا، پھر لوگوں کی نظریں گڑ جاتی ہیں آپ کے کریکٹر کے اوپر. اچھا ہمیں سکھا رہے ہو، اور تم نے فلاں ٹائم فلاں یہ کام کیا تھا، اور تم یہاں بازار میں کیا کر رہے ہو، تم تو اللہ، مطلب پھر لوگ آپ کو کاٹ کھانے کو آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول تبلیغ کر دیجئے ہر اس بات کی جو تمہاری طرف ہم نے پہنچائی ہے، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. یہ لوگوں کی مخالفت کا جو ڈر ہوتا ہے نا، کہ لوگ پھر ہمارے اندر کمیاں نکالنے لگیں گے. اور دیکھو ہر انسان کے اندر کمی ہے، ہم نبی نہیں ہیں، نبی کے اندر انہوں نے کمیاں نکالنی، تو ہمیں تو آبویس کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی. جب انسان کے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے لڑائی کا کرے گا، تو اس کے کچھ پاس کی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ آپ کتنا پاک صاف ہو کے بھی جاؤ گے تو لوگ آپ کے اندر کمیاں نکال لیں گے. بہرحال انہوں نے پبلک کا اپوزیشن برداشت کیا، پھر بادشاہ کے سامنے حاضری ہوئی،
وہ برداشت کیا. آگ میں انہیں پھینکا گیا جو سب سے بڑی آزمائش تھی, انہوں نے اس کو برداشت کیا. اس کے بعد پھر مائگریشن ہوتا ہے. پہلے زمانے میں اگر کوئی گاؤں سماج کے خلاف جا کر کوئی کام کر لیتا تھا تو اسے ضلع بدر کر دیا جاتا تھا, یعنی اس پورے ڈسٹرکٹ سے, اس پورے گاؤں سے باہر کر دیا جاتا تھا. تو یہ مائگریشن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے اور ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے, مکہ کی طرف کو. تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. حب الوطن وطن من الایمان, کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے. اپنی جگہ سے انسان کو پیار ہوتا ہے. کہیں تھوڑا وقت انسان گزار لے, ایک جیل میں رہنے والا انسان بھی جب جیل کو چھوڑتا ہے تو لوٹ کر ایک بار اس کی طرف دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں میں اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا. یہ محبت ہو جاتی ہے. انسان کا مادہ ہی انس ہے, جہاں بیٹھتا ہے, جہاں رہتا ہے, اس حساب سے ڈھل جاتا ہے. تو اس جگہ کو چھوڑنا کتنا مشکل رہا ہوگا. یہ لوگ جو جابس کے لیے باہر نکلتے ہیں لڑکے, ان کو پتا ہے کہ ایک جگہ جا کر پھر کمرہ لے کر رہنا الگ لوگوں میں, پھر ان میں ڈھلنا کتنا یہ مشکل ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے تو چھوڑ دیا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, پھر وہاں کبھی لوٹے نہیں. یہ قربانی انہوں نے دی ہجرت کے وقت. پھر اور بھی کچھ آزمائشیں آئیں جو انشاءاللہ ہم پھر کبھی کور کریں گے. اور آخر والی بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب وہ ساری آزمائشوں میں پورے اتر گئے اور انہوں نے کعبہ بھی بنا لیا, یا شاید کعبہ بنانے سے پہلے کی بات ہے, یہ آپ بتائیے گا, مجھے کریکٹ کیجیے گا, کہ اب 195 سال کی عمر میں, شاید 95 سال کی عمر میں, بڑھاپے میں انہیں جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ملتی ہے. تو اب سارا فوکس, ساری ذمہ داریاں تو انہوں نے پوری کر دی ہے نا. اب بچے کی طرف سارا رجحان ہے. انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے اولاد عطا فرما, سارا رجحان. اب دیکھیے یہاں شیطان پھر اپنا وہ کرتا ہے کہ ارے دیکھا ساری آزمائشوں میں تو ٹھیک ہے بھائی پورے ہو گئے, لیکن اب تو ان کا بچے کی طرف سارا دھیان ہے. اب اللہ اب تمہیں بھول گئے. اللہ نے کہا نہیں. پھر 3 دن تک اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب دکھایا کہ وہ حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی تو مثال مجھے کوئی دوسری ایگزامپل ہی نہیں ملتا پوری ہسٹری میں کہ جس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہو. اس کی کوئی دوسری, ساری چیزوں کی کچھ نہ کچھ مثال مل جائے گی جو میں نے اوپر تک بتائی آپ کو, لیکن اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو لٹا دیا پیٹ کے بل تاکہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے. اور چھری تو انہوں نے چلا ہی دی تھی, لیکن اللہ نے کہا بس ابراہیم اب بہت ہو گیا, اب اس سے زیادہ نہیں. خود اللہ کا دل, مطلب میں دل الفاظ استعمال, خود اللہ تعالیٰ نے روک دیا ابراہیم علیہ السلام کو. یہ آخری آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں. اب ہم دوسرے ڈفرینٹ اینگل سے ان تمام چیزوں کو آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. پروفیشن کو ہم اور طریقے سے کر سکتے ہیں, اپوزیشن کو کر سکتے ہیں. تو اب ایک بار جو سمری ہے ثانیہ سسٹر ہیں آپ کے سامنے ایک بار سمری رکھ دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر کسی کا سوال ہے تو اس پر ہم بات کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ اللہ نے انہیں رول ماڈل کہا ہے ساری انسانیت کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جو چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, وہ چیزیں بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مل جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اگر والد ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے ہیں. تو باپ اور بیٹے کی دونوں کی زندگی پر ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک کمپلیٹ ہدایت ہمیں وہاں سے ملتی ہے. اور ہم ہر چیز میں اگر غور و فکر کریں تو آج کے دور سے پوری طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ معاملہ ہے ریزننگ کا کہ ہم کتنی ریزننگ اپنی یوز کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں قرآن کریم میں آئی ہیں وہ ایک آئی ہے تحمل, ان کے اندر برداشت تھی. اور آج کے ٹائم میں یہ ایک ہتھیار ہے ایک فیملی مین کے لیے کہ بغیر برداشت کیے آپ کی فیملی چل نہیں سکتی, آپ کو برداشت کرنا ہی کرنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ ایک جوک کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جسے غصہ نہ آئے جسے غصہ آئے وہ مرد ہے, اور جسے غصہ آنے کے بعد اس کو برداشت کر لے وہ شادی شدہ مرد ہے. یہ مطلب جینٹس کے لیے یہ والی بات آتی ہے. برداشت نہیں کرے گا تو اس کی فیملی آگے نہیں بڑھے گی. ادھر بیوی کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, باپ کو بیٹے کو, بیٹے کو باپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر ہمارا جو بھی زندگی میں مقصد ہو
گول ہمارا بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم پوری طرح لوئل ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ 80% 70% ادھر ہے، ساتھ میں یہ بزنس بھی لے کر چلیں، پارٹ ٹائم بھی کام کر لیں، بزنس بھی کر لیں. یہ سب بھٹکانے والی چیزیں ہیں. ایک چیز پر 100% 200% دے دو تو چیز انشاءاللہ وجود میں آ جائے گی، لیکن 100 کا 100% دو حنیف بن کر. پھر ہمارے اندر جو ہے حکمت سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جسے حکمت دی گئی اسے تو خیرن کثیر مل گئی، بہت بڑی اسے خیر مل گئی حکمت. اور حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے مینٹل لیول پر جا کر بات کر سکیں. کہ قرآن جو ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے. اس کا کوئی ایگزامپل آپ لوگوں میں سے کوئی دینا چاہے تو ضرور دیجیے گا کہ حکمت کو آج ہم کس کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اور حکمت کیسے آتی ہے، حکمت کیسے حاصل ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ حکمت آ نہیں سکتی جب تک آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، دھیریہ نہیں ہے. یہ حکمت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی تھی، انہوں نے کس طرح سے دعوت پیش کی اپنے گھر پر لوگوں میں اور بادشاہ کے سامنے، اور جو جو قربانیاں انہوں نے دی وہ آپ کے سامنے رکھی، اور ان کو کوشش کی کہ ریلیٹ کرنے کی آج کے دور حاضرہ سے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کو یہ سلائڈ دکھا دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تو اللہ نے لی تھی شرک، اور شرک کے دور میں بت پرستی کے خلاف کھڑے ہو کر میرا بندہ کہاں تک جاتا ہے. لیکن دیکھیے آج ہم جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، یہاں بت پرستی سب سے بڑا شرک نہیں ہے نا. عام طور پہ اس چیز کو تو فیس کرنا نہیں پڑتا ہے. مادہ پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. اور انسان جس کے پاس پیسہ ہے اس کو سکسیس مانا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ کم ہے اسے پھر پیچھے مانا جاتا ہے، چاہے علم اس کے پاس کتنا بھی ہو، اس کے اندر اور کتنی ساری اچھائیاں ہوں. ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. شادی بیاہ کے معاملے میں بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ عام طور پر لڑکے والے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا دوسرا پہلو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک اسٹرگل مین جو ہوتا ہے، لڑکی والے اس کو پسند نہیں کرتے، سیٹلڈ کو پسند کرتے ہیں. تو ہم خود ہی زمانے میں جو ہے اس کہیں نہ کہیں اس مادہ پرستی میں گرفتار ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا اور حکمت کا استعمال کرنا پڑے گا. اس طرح جب ہماری جو نیتیں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہوں گی ایک رشتے میں، تو یقین مانیے کہ وہ شادیاں بھی زیادہ تر سکسیس رہیں گی. وہ کام بھی، اگر ہم کوئی کریئر چنیں گے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے دین کی بھی ہم اس کے حوالے سے خدمت کر سکیں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے پھر فتنہ نہیں بنے گا. تو ہر انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، اور ہماری آزمائش آج انہی چیزوں سے ہوتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نمرود اور ان کے باپ آزر سے ہوئی، تو ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں مصیبتوں سے، بلاؤں سے، فتنوں سے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنا دیا ہے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ، گھر میں ہر جگہ پر. تو کیا پھر تم صبر کرتے ہو وتصبروا؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم میں جو بھی انسان پر آزمائش آتی ہیں وہ کبھی مصیبت کی فارم میں آتی ہیں، بلائیں اور فتنوں کی فارم میں آتی ہیں جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو وہ کس طرح سے انسان کو افیکٹ کرتی ہیں. اس کے دو وے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے آتی ہیں جیسے کہ نیچرل ہوتے ہیں ڈائزسٹر وغیرہ، اور دوسری جو ہوتی ہیں وہ انڈائریکٹڈ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، کچھ ایکسیڈنٹل چیزیں ہوتی ہیں یا ہم بار بار یہ غلطی کرتے ہیں اور یہ انسان کے اوپر آتی ہیں. تو ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم ان کا ایک انالیسس کریں تو ان کی انالوجی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت یا فتنہ آئے گا تو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے آیا ہے. کیا یہ ہماری لیک آف نالج کی طرف وجہ سے آیا ہے جس قرآن حدیث میں بیان ہوا ہے، یا یہ ڈائریکٹلی تقدیر سے ہے، یا یہ ہماری جو ہیبٹس ہیں بیڈ ہیبٹس ان کی وجہ سے آیا ہے، یا ہمارے کچھ سرٹین ایکشنز کی وجہ سے آیا ہے، یا میرے نیچر میں اس فیملی میں پیدا ہوں کہ جینیٹک میرے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، میرے نیچر کے اندر، میرے مزاج میں، اس کی وجہ سے آیا ہے. تو جب ہمیں صحیح وجہ پتہ ہوگی کہ ہماری گاڑی کے اندر پرابلم جو ہوئی کس وجہ سے ہوئی، تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. مرض کا پتہ ہونا سمجھ لیجیے آدھا علاج ہے. تو ہم قرآن کریم کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے، کیونکہ قرآن نے کیٹیگرائز کیا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے ہی لکھی ہوتی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل.
وہ زمین پر اترتی نہیں اور نہ تمہارے نفسوں پہ، مگر وہ پہلے سے ہی ایک لوح محفوظ میں ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے. لیکن سیم الفاظ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی ہوتی ہے. اب دیکھیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کون سی پرابلمس کو وہ اللہ کی طرف منسوخ کرے اور کون سی کو اپنے نفس کی طرف. اللہ کہتا ہے تو تمہارے نفس کی طرف سے آئی ہے. تو اگر جب تک ہم اپنی نفس کی طرف فوکس نہیں ہوں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں. اور یہ پرابلمس سائیکلک ہوتی ہیں، بار بار آتی ہیں. اس لیے آتی ہیں تاکہ تم امپرومنٹ کرو. اللہ کے بندے امپرومنٹ کرو. یہ پچھلے سال بھی یہ کہانی تھی، اب بھی یہ کہانی، پھر بھی یہ کہانی ہے. ہر جھگڑا اسی بات پر کیوں ہوتا ہے؟ اور فکر کرو کون سی شیطان کی طرف سے ہیں، کون سی ہیبٹس کی وجہ سے ہیں. آج کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوگا تو ساری چیزیں ہیبٹس کو اتنا اوپر بنا دے گا کہ ہیبٹ سے ہی آپ کو سکسیس کر دے گا. لیکن نہیں، قرآن نے کیٹیگرائز کیا ہے. کبھی کبھی ہیبٹس آپ کی اچھی ہوں تو کچھ ایکشنز آپ کے انسٹنٹ ایکشنز ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ پورا کرائسس لے کر آ جاتے ہیں اپنی زندگی میں. تو قرآن کی روشنی میں ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر بلائیں وغیرہ کیوں آتی ہیں. پھر قرآن نے ان کے حل کیا دیے ہیں، ہر پرابلم کا حل کیا دیا ہے. وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے یہ قیامت تک کے لیے بھی اگر دعا کرتا رہے گا تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. اور ادھر جو ہے ہمارے سامنے دعاؤں کی اتنی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ ہم دوسری طرف اپنی ریزننگ کا یوز نہیں کرتے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے اور دعا میں لگے رہتے ہیں. اور کئی سال سے دعائیں ہو رہی ہیں، وظیفے ہو رہے ہیں، کہانی وہیں کی وہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی تمہارا دھیان نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور ہے، پرابلم کہیں اور ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. Not Aziz, Hadith, okay? Before starting the asking session. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक हदीस है जो मुझे मिली थी. यहाँ पे अब्दुल्ला ibn Abbas रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was known for his eagerness to learn and ask questions. He frequently approached Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and बहुत सारे questions पूछते थे according Islam and every area. And his curiosity and commitment were praised by Muhammad sallallahu alaihi wasallam like that once Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu asked the Prophet that about the meanings of various verses of Quran. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam responded positively and saying, "O Allah, give him understanding in religion and teach him the interpretation of the Quran." This is Sahih, which is quoted in a Sahih Bukhari. It simply shows how the Prophet valued and encouraged asking questions to deepen understanding. तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू सीक क्लैरिफिकेशन व्हेन यू नीड इट. Asking questions, it's not only help you to learn better, but also enrich our discussion and benefit everyone. जब आप अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, जब आप अपने थॉट्स शेयर करते हैं, ओपिनियन शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरा रिलेट करता है अपनी लाइफ के साथ और कहीं ना कहीं उसे भी इंस्पिरेशंस मिलती है, उसे भी सॉल्यूशंस मिलती है, उसे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ वो भी कुछ ये क्या कहते हैं अब कर सकता है या वो ऐसे सॉल्यूशन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है. नेक्स्ट टाइम में वो भी ट्राई करेगा कि या मुझे भी कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए. कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो आस्क नहीं करते, तो वहां से उनको एनकरेज मिलेगा. सो लेट्स engage actively and make the most our learning opportunity engaging and beneficial. زندگی جیتے ہیں ایک نارمل لائف جس میں روٹی کپڑا اور مکان کی محنت ہماری ہوتی ہے. اس سے زیادہ ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو پھر ہم تھوڑا انجوائمنٹ میں اپنا وقت گزارنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ فیملی کی کامن پرابلمس ہوتی ہیں جو ہر جگہ ہم سننے کو ملتی ہیں، شادی شدہ لائف ہو یا پھر شادی سے پہلے جو کریئر کی لائف ہوتی ہے. تو ان تمام پرابلمس کے اندر سے مجھے کوئی 3 پرابلمس آپ ایسی بتائیے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیدھے طور پر ریلیٹ کرتی ہے. اور میں نے بہت سارے کوشچنس ڈالے تھے گروپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشچنس شاید آپ نے دیکھے ہوں گے. اگر آپ وہاں سے بھی کسی کوشچن کا آنسر دینا چاہیں تو یہ بہت اپریشیبل ہے. یہ عورتوں میں بھی بہت ہوتا ہے جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے اور باقی جینٹس میں بھی ہوتا ہے. تو بتائیے کوئی بھی حسد اور بغض
کیا اپنے سے کمتر شخص سے ہو سکتا ہے؟ زیادہ تر سے جو ہم سے زیادہ پیسہ رکھتا ہے، زیادہ چیزیں رکھتا ہے، اس سے تو ہو سکتا ہے جو ہمارا کمپٹیٹر ہے، لیکن جو کمپٹیٹر نہیں ہے کیا اس سے حسد ممکن ہے؟ حسد اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ حسد ہوتی ہی اس انسان سے ہے جس کے پاس اللہ کی نعمتیں، اور ہر نعمت کیے جانے والے انسان سے لوگ حسد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بغض ہے وہ اپنے سے کمتر انسان سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی پیرامیٹر اس طریقے کا نہیں ہے، اسٹینڈرڈ نہیں ہے. لیکن حسد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کچھ زیادہ ہو ریئلٹی میں، تبھی وہ حسد کیا جائے گا، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، خوبصورتی ہو، دولت ہو، پوزیشن ہو، واٹ ایور. بالکل ٹھیک. بغض جو ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کئی بار اپنے سے کسی چھوٹے سے کسی کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ سامنے آتا ہے مجھے پسند نہیں، اس کی شکل مجھے پسند نہیں ہے نا. اپنے سے کمتر لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو ان سے بھی بغض پیدا ہو جاتا ہے. یہ دونوں الگ الگ بیماریاں ہیں، ان کے دونوں کے حل بھی اسی اعتبار سے ہیں. کوئی بھی یہ بتانا چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مصائب آتے ہیں وہ صرف وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھے ہوتے ہیں ایک کتاب میں، لیکن ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے فَمِمَا کَسَبَتْ أَيْدِكُمْ، لیکن وہ آتی ہے اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجے رکھا ہے. تو ہم کیسے سمجھیں کہ کوئی مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یا ہماری طرف سے ہے؟ کون سی آیت اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، تو آپ یہ بتائیے کہ آج ہمارے جو اسکالرس ہیں، ہمارے جو علماء ہیں جن کو ہم فالو اپ کرتے ہیں، جو فیمس اسکالر ہیں، ان میں ایک ایسی چیز بتائیے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھی لیکن ہمارے زیادہ تر علماء اس کو فالو اپ نہیں کر رہے. زیادہ تر مطلب کچھ تو کر ہی رہے ہیں، کچھ علماء حق تو ہمیشہ رہیں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ان کی دعوت میں کوئی ایک ایسی خوبی بتائیے، ایسا کیریکٹرسٹکس بتائیے جس کو فالو اپ نہیں کر رہے ہمارے آج کے زیادہ تر علماء. میرا وائس کلیئر ہے؟ ہلو. دعوت نہیں دے رہے ہیں، مطلب غیر مسلموں کو. غیر مسلموں کو دعوت نہیں دے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلمانوں میں بھی دعوت میرا جو سوال ہے بہت اسپیسیفک ہے، وہ کلیئر کٹ ہے، وہ دکھ جائے گا کہ ہاں یہ کام نہیں ہو رہا. لیکن غیر مسلمانوں میں بھی کچھ نہ کچھ نے تو دعوت دی ہے، دیتے ہیں، چاہے وہ تبلیغ جماعت کے لوگ ہوں، جماعت اسلامی کے لوگ ہوں. یہ کہیں نہ کہیں فٹ بیٹھ سکتا ہے، لیکن میرا کوشچن بالکل ایسا ہے کلیئر کٹ. آپ نے بتایا کہ پبلک ہے، ایک جماعت ہوتی ہے جو باقی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن جب ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا تو نوح علیہ السلام کے اوپر تو کوئی ایمان ہی نہیں لایا تھا، بہت جی ہی کم لوگوں کو، تو تب بالکل. یہ جماعت اٹریکٹ نہیں کر پائی تھی. اس کا کیا ریزن ہوا ہوگا؟ اصل میں جو ہمارے لیے اس امت کے لیے جو ایگزامپل بنتا ہے جماعت کے ساتھ کام کرنے کا، وہ بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی جماعت اس وقت نہیں بنائی تھی، ان کی زندگی میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور لوط علیہ السلام، یہاں تک یہ چیزیں ملتی ہیں. تو جماعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خاص کر اس امت کے ساتھ ہے. خاص کر مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے بالکل نہیں تھا، پارشلی ہو سکتا ہے کہیں تھا رہا، لیکن جماعت کا کانسیپٹ جو ملا ہے، جو ایڈ ہوا ہے، وہ خاص اس امت کے ساتھ ایڈ ہوا ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اور جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ کام کرو. جو آدمی اکیلے کام کرتا ہے شیطان اس کو اچک لیتا ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب فتنوں کا دور ہوگا تو آپ مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت ہو اس کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، اور اگر کوئی تم جماعت نہ پاؤ تو اس کا مطلب یہ کچھ چانسز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جماعت نہ ملے، ہمیں جماعت نہ ہو. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پھر جنگل میں چلے جانا اور وہاں پر پیڑوں کی جڑیں اپنے دانتوں سے دبا لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں پر چلے جانا بکری وکری لے کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اتنے شدید ترین فتنے نافذ ہونے والے ہیں، زمین پر آنے والے ہیں.
تو اس وقت بھی جماعت کی طرف اللہ کے رسول نے بتایا کہ جماعت کے ساتھ کام کرو، جماعت سے جڑ جاؤ. یہ کانسیپٹ ہی ایک طرح سے ماڈرن ہے. کیونکہ ابھی کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اور ایک شخص میں یہ ساری کوالٹیز نہیں ہوتی شاید اس لیے. بالکل، آپ نے بالکل مجھے بھی ایک کلیئر کر دیا، کیونکہ اس وقت نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا. نبی آتے تھے، لوگ ان کو فالو اپ کرتے تھے. لیکن اب نبی نہیں آنے والا تو پھر ایک جماعت کی ضرورت ہے. چلیے میں ہی جواب دے دیتا ہوں اس سوال کا. ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا وقت کے بادشاہ کو اور اس سے آرگیو کیا، ڈیبیٹ کی. آپ مجھے ایک مثال بتا دیجئے پچھلے 50-60 سالوں کی جس میں ہمارے علماؤں نے مل کر جو ہے پارلیمنٹ میں یا کہیں جا کر جو ہے نا چیلنج کیا ہو. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، مطلب کچھ 100 کی 100 نہیں کہہ رہا. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علماء حق موجود رہیں گے. میں نے زیادہ تر کی بات کر لی. جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر وہ زیادہ تر مسلمان فالو اپ کر رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کے. آپ دیکھ لیجئے سب میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. کھجور کے فائدے گناتے ہیں، شہد کے فائدے گناتے ہیں، شادی کے فائدے بتانے لگیں گے، زیادہ کچھ ہوگا، شادی بیاہ کے مسائل پر بات کرنے لگیں گے، زکوٰۃ پر بات کرنے لگیں گے، ہے نا، وظائف کی بات کرنے لگیں گے، ہے نا. لیکن معیشت پر بات نہیں کریں گے، معیشت کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، بینکنگ سسٹم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. جو فحاشی ہے اس میں لوگوں کو تو کوس دیں گے، عورتوں کو تو کوس دیں گے کہ ایسے کپڑے پہنو ویسے کپڑے پہنو، مردوں کو تو کوس دیں گے. لیکن جو اس کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، جو حاکم ہے، ان کو جا کر کہنے کی ان کی مجال نہیں ہوتی. ان سے ان کے اچھے خاصے تعلقات ہوتے ہیں، انہیں کی گاڑیوں میں بیٹھ کر یہ سفر کرتے ہیں، وہ انہیں زیڈ سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. تو بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونا یہ ہے نا بڑی بات. تو یہ چیزیں بہت کمی سے ملتی ہیں اور کچھ علماؤں نے یہ کی ہیں. آپ سعودی عرب چلے جائیے، وہاں اسکرپٹڈ آپ کو ملے گا. سعودی عرب نہیں، پورے عرب ممالک میں دیکھ لیجیے آپ، اسکرپٹڈ خطبہ ملے گا. آپ خود قرآن کی تبلیغ کیوں نہیں کر سکتے؟ ساری چیزیں بادشاہ کے خلاف آپ بول ہی نہیں سکتے. وہاں تو یہ ماحول کم سے کم شکر ہے ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں ڈیموکریسی ہے، ہم کچھ تو بول سکتے ہیں بادشاہ کے خلاف. حالانکہ تب بھی نہیں بولتے، تب بھی ہمارے اسکالر نہیں بولتے. کیوں پروٹیسٹ کرتے ہیں؟ یہ کشتی کرنے والی لڑکیاں، جامعہ کی لڑکیاں، ہے نا، جن پر یہ فتوے لگتے ہیں کہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں، وہاں سے جو پروٹیسٹ شروع ہوتا ہے باطل کے خلاف، اور جو یہ فتوے دیتے ہیں وہاں سے کیوں پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ چیز ہے ایک بہت بڑی کمی جس کی وجہ سے آج ہمارا بیڑا غرق ہو رکھا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ میں جو خرابی ہے اس کے اصل ذمہ دار کون ہے، پھر سیکنڈ نمبر پر کون ہے، پھر تھرڈ نمبر پر کون ہے، اور پھر فورتھ نمبر پر کون ہے. فورتھ نمبر پر عوام ہے. لیکن جو فورتھ نمبر ہے نا، اسی کو پھر کوسا جاتا ہے کہ تم ہی خراب ہو، تم ہی غلط ہو. وہ اور نگیٹو ہوتے، وہ پہلے سے نگیٹیوٹی میں جی رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو پوری طرح سے فالو اپ نہیں کر رہے، ان کو اور نگیٹیوٹی میں ڈال دیا جاتا ہے. جبکہ جو ممبر پہ سے بات کہی جا رہی ہے نا، اس کو پکڑنا چاہیے کہ تم یہاں یہ باتیں کرنے کے لیے ہمیں جمعہ کے خطبے میں تم نے اکٹھا کیا ہے، یا تم ہمیں یہ بتاؤ گے کہ حالات کیا ہیں اور ہمیں ایکشنز کیا لینے ہیں، حکمت کے ساتھ. کوئی ودروہ وغیرہ نہیں کرنا، رازدرو نہیں کرنا. حکمت سے کام ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، لیکن اس میں بھی جرت چاہیے، اس میں بھی دلاری چاہیے. کون اپنی راتوں کی نیند حرام کرے بادشاہ کی مخالفت مول لے کر کہ پھر سی بی آئی کی جانچ ہونے لگے گی، فلاں کی جانچ ہونے لگے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ریوالوشنری جو ہے اسپیچ نہیں ملتی ہمارے علماؤں میں، زیادہ تر علماؤں میں، اور جنہوں نے دی ہے تو آپ دیکھ لیجئے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا، کوئی بتائے گا کہ فرقہ پرستی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرقہ واریت جو ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بیسک ریزن کیا ہے؟ 100 ریزن نہیں، ایک ریزن بتائیے ایسا بالکل سالڈ ہو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت کہا ہے، ون مین آرمی، اسٹینڈ الون. ان کی خوبی تھی اسٹینڈ الون، اکیلے کھڑے تھے. ہمیں تو جماعت کی ضرورت ہے، لیکن وہ اکیلے کھڑے ہو گئے تھے. لیکن آج اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے علماء ہیں، لیکن پھر بھی فرقہ واریت کا شکار ہیں ہم. اور جو اس دور کا شرک ہے، شخصیت پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، مادہ پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک اس کا ریزن ہو سکتا ہے بینگ ڈومینیٹڈ اوور دا پیپل، اور دوسرا گریڈ، لالچی. ہاں، لیکن ایک پولیٹیکل ریزن بتائیے. میری زیادہ تر جو باتیں ہوتی ہیں وہ
مطلب وہ ریلیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل چیزوں سے، جس کو ہم ٹھیک بھی کر سکیں. مان لیجیے اگر میں لالچ کی بات کروں تو آپ کا بالکل آنسر ٹھیک ہے، لالچ ہے، لیکن میں اس کو ہٹ کروں گا تو کیسے کروں گا، اس پر کام کروں گا تو کیسے کروں گا؟ یا ہمارے مسلمانوں میں لالچ اس کی وجہ سے فرقہ پرستی. کچھ ایسی وجہ بتائیے جس پر پریکٹیکل کام ہو سکے. جیسے میں نے کہا کہ ہاں ہم ڈائریکٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ممبر پر جو ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے جو کہہ رہے ہو، آپ چیئرمین سے جا کر یہ خطبہ یہ دے دیجیے کہ بھئی آپ جو ہے ووٹ جو ہے ووٹ میں پیسے سے ووٹ خریدتے ہیں، یہ چیزیں حرام ہے. آپ بس اتنا کہہ دیجیے جمعہ کے خطبے میں، وہ خود پہنچ جائے گی چیئرمین کے پاس یہ والی بات. یہ بالکل سیدھی سیدھی ہے، اس کا سولوشن ملے گا. یا تو وہ مخالفت کرے گا تو لوگوں کو لگے گا یار امام صاحب کی بات تو ٹھیک تھی، پھر کیوں کر رہے ہیں. یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ایک ریزن اس کا کیا ہے، اس کا ریزن ہے پروفیشنلزم. دین کو پروفیشن بنا لیا ہے، مولویت کو پروفیشن بنا لیا ہے. جب پروفیشن ہوتا ہے تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پروفیشن میں جیلسی ہوتی ہے. میں اگر ڈاکٹر ہوں اور کوئی دوسرا ڈاکٹر ہے، ایک مریض ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو یہ جیلسی ہوگی مجھے کہ ادھر زیادہ کیوں جا رہا ہے، میری طرف کیوں نہیں آ رہا ہے. یہی معاملہ ان کا ہو گیا. گڑگاؤں کے اندر جب میں تھا تو وہاں کسی نے بتایا کہ پہلے نمازیں ہوتی تھیں ایک ساتھ ایک جگہ پر، تو نان مسلم مخالفت نہیں کرتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ ان میں چندے کو لے کر جھگڑا ہو گیا. یہ متولی نے ہمیں بات بتائی جو جمعے کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں. ان میں جھگڑا ہوا ہے آپس میں کہ میں چندہ لوں گا، میں زیادہ لوں گا، میں نے زیادہ لوگ، میرے فیس پر زیادہ لوگ جڑے ہیں. تو ہوا کیا کہ بھائی بولے ٹھیک ہے بھائی، جس کو زیادہ لوگ مانتے ہیں وہ اپنا اس کے پیچھے آ جائیں گے. کچھ نے ادھر جماعت بنا لی، کچھ نے ادھر، کسی نے کچھ پارک میں. اب دیکھیے یہ فرقہ واری شروع ہو گئی. اب اس کا علاج انہوں نے کیا کیا ہے، دکانوں کو توڑا ہے، آگ لگا دی ہے دکانوں کے اندر، جگہ جگہ بھگا بھگا کر مارا ہے ان کو. تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں لالچ والی وجہ آپ کی شامل ہے بالکل. لیکن اس کو اگر ہٹ کرنا ہے تو کیا ہے کہ پروفیشن ہی ہمیں ختم کرنا پڑے گا. نماز تم ہی کیوں پڑھاؤ گے، نماز تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. کس چیز کی سیلری، آپ کو ہدیہ کوئی دے تو بے شک لوگ، کیوں مدرسے کی پڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہو آپ. تو یہ خیر ایک بہت بڑا یہ کام اکیلے آدمی کا نہیں ہے. اگر کوئی کھڑے ہو کر یہ بات کرنے لگے، میں تو کچھ پوسٹ وغیرہ ڈالتا بھی رہتا ہوں اس کے لحاظ سے، لیکن یہ پبلک کے جو اندھ بھگت ہے نا، یہی حال بہت کر دیں گے. اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے. اگر 50,000 لوگ آن لائن فالو اپ کرنے والے ہوں کسی کو، اور آن لائن کہہ رہا ہوں میں، اور صرف 1,000 لوگ فیلڈ میں ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ 300 لوگ بھی ہوں، 313 ہی ایگزامپل لے لیجیے، 300 لوگ ایسے ہوں جو آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے رہو، تو یقین مانیے پورے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. اتنا مشکل کام نہیں جتنا ہم مایوس ہو گئے ہیں. لیکن 300 تک پہنچنا بہت مشکل ہے. سالڈ 300، چاہے آن لائن آپ کے 50 فالوورس، آپ کو جو کنوینس ہو. آن لائن جو ہوتے ہیں ان کو آپ اتنا مانیے وہ بس وہ کنوینس ہیں، آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. تو آج مسلمان امت میں جو بھی خرابیاں چاہے 1000 ہیں، لیکن اس کے علاج جو ہیں وہ 2-3 ہی علاج ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیں بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ پروفیشنلزم ختم کر دیجئے، ہے نا، ایک کمر تو یہاں ٹوٹ جائے گی. جو شیطان کے 3 میں نے وار بتائے تھے کبھی ایک لیکچر میں، ان تینوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک فحاشی والا معاملہ ہے، بے حیائی ختم ہو جائے مسلمانوں سے تو چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی. اور تیسرا جو ہے وہ ہے معیشت. اگر مسلمان مل کے پوری یہ کمر کس لیں کہ ہم جو ہے اپنا پروڈکٹ بنائیں گے، ہے نا، اور وہ بیچیں گے، تو دیکھیے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. جو اسرائیل کی کمر ٹوٹ جائے گی. آج بہت اچھی ویڈیو ڈالی تھی کسی نے گروپ میں، ہم صبح سے شام تک جو سب ان کا یوز کر رہے ہیں. تو کہانی کہاں جا رہی ہے. تو معیشت کو مضبوط کرنا ہے، بے حیائی ختم کرنی ہے. بے حیائی ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ جو شادی بیاہ کے جو مسئلے ہیں ان کو سیٹ کرنا پڑے گا. لڑکی والوں کی مینٹلٹی بدلنی پڑے گی کہ آپ اسٹرگل مین دیکھیے، آپ مت دیکھیے جو ناکارہ ہے، لیکن اسٹرگل دیکھیے. آپ اس کا اسٹرگل دیکھیے کہ ہاں یہ کہاں پہنچ سکتا ہے. تو اس وقت جڑیے آپ اس کے ساتھ. اور ادھر پھر لڑکے والے خود دیکھیں گے، وہ بھی جہیز نہ مانگے. تو یہ پھر شادی وقت پر ہوں گی تو بے حیائی کہیں نہ کہیں کنٹرول ہوگی. تو یہاں مسلمان مضبوط ہوں گے. معیشت میں مسلمان جو ناکارہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، مل کر کوئی جو ہے اپنی معیشت کو مضبوط کریں، یہاں کام ہو سکتا ہے کچھ. اور تیسرا جو ہے وہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. کم سے کم 300 لوگ ہونے چاہیے آف لائن، جو اپنا تن من دھن اس میں لگا دیں. پورے ملک کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. فرینچ ریولیوشن کیسے آیا، ایسی تو ہے. جو ٹونیشیا میں جو ریولیوشن شروع ہوا، عرب اسپرنگ اسٹارٹ ہوا، ایسے ہی تو ہوا. ٹھیلے والے نے اپنے آپ کو آگ لگائی. تو لوگ پریشان ہیں، نان مسلمز بھی پریشان ہیں. آپ ان کو خوش مت سمجھیں، وہ بھی پریشان ہیں اس بادشاہ کے ظلم سے.
جو دنیا میں پوری جو ڈیموکریسی اور یہ کیپٹلزم کا جو ظلم ہے، سب لوگ پریشان ہیں، غربت کے شکار ہیں. پریشان یہ کہ ہمیں صرف نفس پکڑنی ہے. وہ جب ہمیں دیکھیں گے کہ ہاں یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں تو سب لوگ آئیں گے. ایک بار کو مجھے لگتا ہے کچھ مسلمان نہ آئیں کیونکہ یہاں نفاق زیادہ ہے. اکثر المنافق فی امتی قرہ ہوا کہ میرے امت کے اکثر منافق قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے. یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. تو میرا تو اب تک کا ایکسپیرینس یہی رہا ہے کہ اپنے زیادہ مخالفت کرتے ہیں. جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ تو آنے کے لیے تیار ہے. وہ تو خود پریشان ہیں کہ یار ہم کس بت پرستی میں، ہماری کیا زندگی، مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں دعوت کو لے کر تو ہم پر فتویٰ لگ جاتا ہے یہ گمراہ ہیں، یہ قرآن کیسے پڑھا سکتے ہیں، یہ قرآن کی بات کیسے کر سکتے ہیں. تو دیکھیے 300 لوگ ہوں گے تو ان کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہر وقت وہاں وقت دینا ہے. ایک نظام قائم کر دو کہ ہاں یہاں جو ہے یہ ایک ریوالوشنری جماعت ہے. آپ چلے جاؤ گے لیکن ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی فیس ویلیو پہ کوئی دوسرا بندہ آئے گا. جیسے میں نے کہا بھیڑ کو بھیڑ اٹریکٹ کرتی ہے. اگر شروع کے کچھ مٹھی بھر لوگ کمٹ کر لیں کہ ہمیں جڑنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو سے سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں یہاں کچھ مل نہیں رہا ہے، یہاں کچھ موٹیویشنل نہیں ہے، یہاں سلائڈس اچھی نہیں ہیں، یہاں پر کچھ اٹریکٹیو چیزیں نہیں ہیں تو ہم اس چیز سے نہ جڑے. چیزیں ایسے ہی خراب ایسے ہی بنتی ہیں. دانا ہاتھ میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو نکھارنا ہے، ایسا نہیں کسی ایک کو، ایک دوسرے کو. ہم جب سوال کرتے ہیں تو ہم بھی تو نکھرتے ہیں، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے پھر وہ ریسرچ کرتا ہے اس پر، وہ بھی نکھرتا ہے. اس طرح ہم مضبوط ہوتے ہیں. تو تھوڑے لوگ ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں بات ختم کروں گا اپنی یہ کہہ کر کہ وہ جو ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. اور اس کے جواب میں ایک یہ ہے کہ اب بھی سوری میں بھول رہا ہوں، چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی. چمن کے مالک، ایک گلستہ کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا بالکل عین مطابق شعار اب بھی، اپنی پہچان، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن کی روٹی بہار اب بھی. آپ نے کہا کام کر رہی ہے تو یہ فرض الکفایہ ہے کہ باقی لوگ پھر اپنے کریئر کے مطابق، کوئی کسی نے انجینئرنگ، ڈاکٹری، وکالت ہے، بزنس ہے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. کوئی بزنس میں لگا ہوا ہے تو وہ جو پیسہ ہے اس سے ہیلپ کر سکتا ہے. اپنے اپنے پروفیشن سے جو کمائی ہوتی ہے اس سے اس جماعت کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو 100% اس میں لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کو آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں، جو سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سارا ہم آرگنائز کروائیں گے، آپ بس اس پر محنت کیجیے. تو وہ فرض کفایہ بن جاتا ہے جب لوگ کام کر رہے ہوں ایک مسلمانوں میں جماعت. لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں کر رہا، یہاں تو سب بکھرے پڑے ہیں. تو یہاں پوری امت جو ہے مجرم ہے. اگر ایک جماعت ہو تو وہ فرض کفایہ ہے، اور ایک بھی جماعت نہ ہو، ریوالوشنری جماعت، آپ اس کو قیاس مت کر لینا تبلیغی یا جماعت اسلامی بھی اب ریوالوشنری نہیں رہی ہے. ریوالوشنری جو کرنٹ افیئرس ہیں اس کے مطابق، جو کرنٹ مدے ہیں اس کے حساب سے کام کر رہی ہو، تو پھر یہ فرض کفایہ بن جاتا. لیکن ایسا ہے نہیں، ابھی فی الحال یہ سبھی پوری امت مجرم ہے. 11 o'clock ہو گئے مجھے لگتا ہے. اگر حکمت سے کام کیا، اس حکمت کو ہمیں فالو اپ کرنا ہے. یہ تو میں اپنے لوگوں میں، آپ لوگوں میں یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ یہ چیز زبان پہ لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. ہم کام کریں، زبان سے اپنے آپ کو کچھ ڈکلیئر نہ کریں. یہ تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ ہم جا کر مندر میں کوئی بت توڑ دیں کہ ہم شرک کے خلاف ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو میتھڈولوجی اس کے خلاف عمل ہوگا. یہ وہ تو بتوں کو سر پر رکھ کر گئے، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ بول سکتے، کوئی کون خریدے گا ان کو. وہ حکمت ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنی ہے.